নারা তাকবীর, নারা তাকবীর, ইসলাম আহমদিয়া জিন্দাবাদ, ইসলাম আহমদিয়া জিন্দাবাদ, মোহাম্মদ মুস্তাফা ইসলাম আহমদ কি জয়, ইসলাম আহমদ কি জয়, হযরতুল খলিফাতুল মসিহুল খামেস জিন্দাবাদ, হযরতুল খলিফাতুল মসিহুল খামেস জিন্দাবাদ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعویٰ مسیح موعود علیہ کہ میں الصلوۃ والسلام مسیح موعود দাবি ہوں করেছেন اور مہدی موعود যে ہوں، আমি সেই جس کے آنے کی মসিহ آن এবং حضرت মাহদী صلی اللہ علیہ وسلم نے যার پیشگوئی فرمائی আগমনের تھی، সংবাদ হযরত اور اب کوئی মুহাম্মদ مسیح সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম آسمان سے نہیں آئے گا দিয়েছিলেন বা کوئی যার مہدی আগমনের نہیں آئے گا، ভবিষ্যৎবাণী মহানবী کیونکہ সাল্লাল্লাহু یہی আলাইহি مسیح ওয়াসাল্লাম موعود এখন کے কোনো آنے کا মসিহ وقت تھا বা মাহদী جس میں আকাশ থেকে আসবে না, خدا কেননা تعالیٰ نے এই مجھے بھیجا، মসিহ এবং মাহদীর اور আগমনের اس زمانے সময় میں যে সময় وہ খোদা তাআলা تمام আমাকে حالات প্রেরণ ظاہر ہوئے করেছেন আর এই جن کی যুগে نشاندہی সেই آن حضرت সমস্ত صلی اللہ علیہ وسلم نے অবস্থা فرمائی تھی، লক্ষণাবলী وہ تمام প্রকাশিত پیشگوئیاں پوری হয়েছে ہوئیں যা মহানবী সাল্লাল্লাহু جو آن حضرت উল্লেখ صلی اللہ علیہ করেছেন। وسلم সেসব نے ভবিষ্যৎবাণী مسیح کی نشانی کے طور پر পূর্ণতা লাভ بتائی تھی۔ করেছে যা آپ نے রাসূল دنیا করিম کو সাল্লাল্লাহু دعوت আলাইহি دی ওয়াসাল্লাম মসির লক্ষণ اور خاص হিসেবে طور پر উল্লেখ مسلمانوں کو করেছেন। دعوت তিনি دی জগৎবাসীকে کہ آن حضرت ডেকেছেন, صلی اللہ علیہ বিশেষ وسلم করে کی پیشگوئیوں کو মুসলমানদেরকে دیکھو، غور আমন্ত্রণ کرو জানিয়েছেন اور যে سمجھو মহানবীর کہ اسی میں ভবিষ্যৎবাণীগুলো سعادت ہے، দেখো, চিন্তা করো এবং اسی میں বোঝার اللہ চেষ্টা تعالیٰ করো, কারণ اور এতেই اس کے তোমাদের رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی সৌভাগ্য تعمیل নিহিত। ہے۔ আর এটি আল্লাহ এবং آپ তার نے واضح রাসূল فرمایا সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন کہ مجھ پر বই یہ الزام نہ دو তিনি স্পষ্ট করেছেন کہ میں نے نعوذ باللہ আমাকে آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم এই کی মর্মে توہین کی، দোষারোপ করো না যে یہ আমি سراسر جھوٹا নাউজুবিল্লাহ الزام মহানবীর ہے جو مجھ پر অবমাননা لگایا گیا করেছি। ہے۔ এটি میں تو সম্পূর্ণভাবে এটা آن মিথ্যা حضرت অপবাদ যা صلی আমার اللہ علیہ প্রতি وسلم کی আরোপ غلامی করা میں হয়েছে। আমি آپ کے دین کی মহানবী اشاعت کے সাল্লাল্লাহু لیے আলাইহি آیا ہوں، ওয়াসাল্লামের দাসত্বে میرے دل میں তার ধর্মের تو প্রচার এবং آپ প্রসারের صلی اللہ علیہ জন্য وسلم کا عشق এসেছে আমার کھوٹ হৃদয়ে। کھوٹ کر بھرا ہوا ہے، তিনি সাল্লাল্লাহু بے আলাইহি شمار ওয়াসাল্লামের کتابوں میں، প্রেম এবং اپنی تحریرات ভালোবাসায় میں، কানায় কানায় اپنی ভরা تقریروں میں، বহু اپنی مجالس میں، গ্রন্থে, اپنی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس রচনাবলীতে, میں বক্তৃতায়, آپ نے ان باتوں کا اظہار فرمایا۔ সভায়, জলসায়, آپ نے ব্যক্তিগত জীবনে آن তিনি حضرت এসব صلی اللہ علیہ وسلم কথার سے عشق و محبت کا বহিঃপ্রকাশ ایک ایسا ঘটিয়েছেন। اظہار তিনি فرمایا মহানবী ہے جس کی مثال সাল্লাল্লাহু نہیں আলাইহি ہے، সাল্লামের সাথে প্রেম এবং ایسا عشق و ভালোবাসার محبت এমন جو کہیں اور دیکھنے میں نہیں বহিঃপ্রকাশ آتا۔ করেছেন যা چنانچہ اس حوالے এমন سے ভালোবাসা অন্য میں কোথাও آج দেখা যায় آپ না। کو کچھ اقتباسات پیش کروں گا جس سے এই প্রেক্ষাপটে اس عشق و আজকে محبت আপনাদের সামনে আমি پر কিছু کچھ جھلک پڑتی দৃষ্টান্ত جو তুলে آپ ধরবো کو যার মাধ্যমে এই آن প্রেম حضرت এবং এই صلی اللہ علیہ ভালোবাসার وسلم উপর سے আলোকপাত হয় بس آپ علیہ السلام پر যা اور آپ کے ماننے মহানবী والوں সাল্লাল্লাহু আলাইহি پر প্রতি یہ তার الزام ছিল। لگانے والے অতএব کہ তিনি نعوذ এবং باللہ তার حضرت মান্যকারীদের مسیح প্রতি علیہ যারা এই السلام অপবাদ یا আরোপ آپ کے করে ماننے والے যে توہین নাউজুবিল্লাহ رسالت হযরত মসিহ صلی اللہ মাউদ علیہ وسلم کے আলাইহিস সালাম مرتکب এবং ہو رہے তার ہیں،
মান্যকারীরা इंतहाई घनाना और गलत इल्ज़ाम। রাসূল অবমাননা করছে, হযরত এটি মসিহ আলাইহিস সম্পূর্ণভাবে সালাম একটি ফরমাতে ঘৃণ্য हैं, এবং ভ্রান্ত একটি मैं অপবাদ। हमेशा হযরত ताज्जुब की মসিহ निगाह আলাইহিস से देखता हूँ সালাম বলছেন যে আমি कि ये সবসময় अरबी नबी বিশ্বের जिसका नाम मोहम्मद है লক্ষ্য করি যে सल्लल्लाहु আরবী अलैहि নবী, वसल्लम, যার নাম মোহাম্মদ हजारों हजार সাল্লাল্লাহু दरूद और আলাইহি सलाम ওয়াসাল্লাম, उस पर, ये किस आली তার मर्तबे का প্রতি नबी है, হাজার হাজার দরুদ उसके এবং आली সালাম मुकाम का বর্ষিত इंतहा হোক, তিনি मालूम नहीं हो কতই না सकता, উচ্চ মর্যাদার নবী। और তার उसकी উচ্চ तासीर মকাম, कुर्सी का अंदाज़ा करना উচ্চ इंसान का অবস্থানের काम नहीं। সীমা কল্পনা করা যায় না। তার अफसोस कि जैसा हक পবিত্র शनाख्त का है, আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও बजूज़ কার্যকতার इसके সঠিক অনুমান করা मर्तबा को মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। शनाख्त नहीं किया गया। পরিতাপ, वो তার तो है ही মর্যাদা जो दुनिया से যেভাবে गुम हो चुकी শনাক্ত थी, করা উচিত ছিল वही সেভাবে एक पहलवान শনাক্ত है করা হয়নি। जो दोबारा সেই उसको दुनिया में তাওহীদ लाया, বা একত্ববাদ যা उसने खुदा দুনিয়া से থেকে इंतहाई হারিয়ে दर्जे पर গিয়েছিল, मोहब्बत की তিনি और इंतहाई একমাত্র दर्जे पर বীর बनी পুরুষ, नौ की যিনি তার हमदर्दी में দুনিয়াতে পুনরায় उसकी প্রতিষ্ঠিত जान করেছেন गुदाज हुई। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে इसलिए মানুষের প্রতি खुदा ने ভালোবাসায় জীবন অতিবাহিত जो उसके করেছেন। दिल के राज का वाकिफ था, এই জন্যই খোদা उसको तमाम अंबिया যিনি তার হৃদয়ের और রহস্য तमाम জানতেন, अवलीन তিনি और তাকে आखरीन पर সমস্ত নবী फजीलत बख्शी এবং और उसकी পূর্বাপর मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको সবার दी। উপর वही है जो শ্রেষ্ঠত্ব सरचश्मा দিয়েছেন এবং हर তার एक কাঙ্ক্ষিত फैज़ का है, সকল উদ্দেশ্য और वो এবং शख्स जो লক্ষ্য তার बगैर জীবনে পূর্ণ इकरार করেছেন। और তিনি इफादा প্রত্যেক के কৃপা ও किसी কল্যাণ फजीलत का ধারার दावा উৎস। करता যে है, ব্যক্তি তার কৃপা ও वो কল্যাণ इंसान नहीं বা बल्कि ज़ुर्रियत ফয়েজ शैतान সমূহ है, স্বীকার না করে কোনো क्योंकि हर প্রকারের एक फजीलत की শ্রেষ্ঠত্বের कुंजी দাবি করে সে उसको दी गई মানুষ है এবং শয়তানের और हर বংশধর। एक मार्फत का खजाना কেননা इसको अता প্রতিটি किया गया है। শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাকে দেয়া হয়েছে। जो প্রত্যেক उसके ज़रिए से नहीं তত্ত্বজ্ঞানের पाता, यानी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ধনভাণ্ডার नहीं তাকে पाता, দান করা হয়েছে। वो महरूम যে তার अज़ली है। মাধ্যমে না পায়, हम क्या অর্থাৎ যে चीज़ हैं? মহানবের মাধ্যমে आप পায় अपने না, बारे में সে फरमाते हैं চিরবঞ্চিত। कि हम क्या चीज़ हैं और हमारी আমরা हकीकत क्या है। কিছুই নই, নিজের हम সম্পর্কে काफिर বলছেন नेमत যে আমরা होंगे কিছুই নই, আর अगर আমাদের इस बात का इकरार न গুরুত্বই करें বা কি, আর আমরা कि तौहीद অকৃতজ্ঞ हकीकी হব हमने যদি उस একথা नबी के স্বীকার না ज़रिए से করি पाई, যে जिंदा সত্যিকার खुदा की তৌহিদ शनाख्त আমরা हम उस এই कामिल নবীর नबी के মাধ্যমে ज़रिए লাভ से করেছি। और उसके नूर से मिली, জীবিত খোদার और खुदा के পরিচয়ে আমরা এই मुकालमात और কামেল নবী এবং मुखातबात का তার शर्फ भी জ্যোতির মাধ্যমে লাভ जिससे করেছি। हम उसका খোদার चेहरा সাথে देख सकते थे, বাক্যালাপ यानी खुदा का चेहरा देखते हैं। এবং उसी बुजुर्ग কথোপকথন नबी के ज़रिए से যার हमें মাধ্যমে मैसर है। আমরা খোদার চেহারা जिस দেখতে आफताब পাই, हिदायत की সেই शुआ धूप की तरह हम সম্মানিত पर নবীর पड़ती है মাধ্যমে লাভ और করেছি। उस वक्त तक हम मुनव्वर रह যে सकते हैं হেদায়েতের जब तक कि সূর্যের हम রশ্মিমালা उसके আমাদের मुकाबले উপর पर खड़े हैं। রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয়, তাতে আমরা ততক্ষণ আলোকিত থাকতে পারি फिर যতক্ষণ एक जगह আমরা তার फरमाते हैं, সামনে থাকবো। हम जब इंसाफ की नज़र से देखते আরেক हैं জায়গায় তিনি বলছেন, तो तमाम सिलसिला नबूवत में से आला दर्जे আমরা का जवां যখন मर्द नबी ইনসাফের দৃষ্টিতে और দেখি, जिंदा তখন नबी আমরা और নবুয়তের खुदा का সকল आला ধারার दर्जे का মাঝে प्यारा नबी একমাত্র सिर्फ एक বা मर्द को একজনকে जानते দেখতে हैं, পাই, যিনি यानी वही সর্বোচ্চ नबियों का মর্যাদার सरदार, সাহসী रसूलों নবী, का জীবন্ত फख्र, নবী, तमाम খোদা मुरसलों का তাআলার सरताज, जिसका মর্যাদার नाम প্রিয় मोहम्मद নবী, मुस्तफ़ा और अहमद আমাদের मुश्तबा নবীগণের নেতা, রাসূলগণের सल्लल्लाहु अलैहि গৌরব, वसल्लम। সকল প্রেরিত इसके মহাপুরুষগণের ज़ेरे মাথার साया মুকুট, 10 दिन যার चलने নাম से মুহাম্মদ মুস্তাফা वो रोशनी मिलती আহমদ है মুস্তাফা जो সাল্লাল্লাহু पहले আলাইহি इससे ওয়াসাল্লাম। 1000 बरस तक नहीं मिल তার सकती। ছায়ায় 10 দিন वो कैसी চলতে किताबें পারলে हैं সে আরো जो লাভ हमें হয়ে भी, যায়, তো পূর্বে अगर 1000 हम उन বছরের লাভ किताबें করা हों, সম্ভব হতো না। मरदूद और मखजूल और स्याह दिल সেগুলো करना এমন যে चाहती যদি हैं। আমরা সেগুলোর অধীনস্থ क्या হই, তাহলে इनके जिंदा আমাদেরকে नबूवत, इनको जिंदा পরিত্যাজ্য नबूवत कहना পরিত্যক্ত चाहिए, করে ছাড়ে, আমাদের जिनके साए से हम হৃদয়ে खुद मुर्दा हो কালিমালিপ্ত जाते করে, हैं, এগুলো यानी दूसरे मज़ाब की জীবিত किताबें। यकीनन समझो বলা যায় যে এগুলো ये सब मुर्दे আমরা हैं। নিজেরাই প্রত্যাখ্যাত क्या হই। मुर्दे को मुर्दा অর্থাৎ रोशनी পূর্বের बख्श सकता है? গ্রন্থাবলীর কথা বলা হচ্ছে, तमाम এগুলো दूसरे সব লাশ, मज़ाब লাশকে तो ख़त्म हो লাশকে चुके हैं। আলো দিতে পারে। इसी অন্য सिलसिले সব में ধর্মের এখন आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबा को এই बयान फरमाया। ধারাবাহিকতায় आप फरमाते তিনি हैं সাল্লাল্লাহু कि आखिरी পবিত্র वसीयत यही মর্যাদা है তিনি तुले ধরেছেন। कि তিনি हर एक বলছেন, रोशनी हमने रसूल চূড়ান্ত नबी ওসিয়ত বা उम्मी की শেষ पैरवी से ওসিয়ত पाई হলো, है আমরা और जो সকল शख्स पैरवी প্রকারের करेगा আলোপ্রাপ্ত वो হয়েছে भी সেই पाएगा রসূল, সেই উম্মি নবীর और আনুগত্যের ऐसी कबूलियत মাধ্যমে। उसको আর मिलेगी যে ব্যক্তি তাকে कि অনুসরণ कोई করবে बात সেও उसके आगे প্রাপ্ত হবে, अनहोनी नहीं আর रहेगी। এমন ভাবে সে গৃহীত जिंदा হবে, खुदा এমন जो ভাবে সে लोगों से স্বীকৃতি पोशीदा লাভ है, করবে যে তার জন্য उसका কোনো खुदा কিছুই আর होगा। অসম্ভব और झूठे থাকবে না। खुदा জীবন্ত सब খোদা उसके যিনি पैरों के नीचे कुचले মানুষের और কাছে रौंदे গুপ্ত, जाएंगे। वो हर তিনি एक তার जगह খোদা मुबारक হয়ে होगा যাবেন, আর সমস্ত और মিথ্যা इलाही খোদা तार कुव्वतें उसके পদতলে साथ होंगी। পিষ্ট হয়ে যাবে। हमारी সে मुखालफत সর্বত্রই में কল্যাণ वाले जो মণ্ডিত लोग হবে हैं এবং ঐশী वो শক্তি बताएं সমূহ তার সঙ্গী হবে। कि क्या আমাদের বিরোধিতাকারীদের वो বলা जिंदा উচিত, जिंदा खुदा को ही खुदा समझते हैं? अमल इनकी अक्सरियत के তারা কি খোদাকে জীবিত মনে করে? तो ऐसे তাদের हैं कि বেশিরভাগ लगता है লোকের कि इनके আমল खुदा বা কর্ম दूसरे हैं এমন और हकीकी खुदा को भूल যে गए। তাদের খোদা ভিন্ন। गौर करें और देखें সত্যিকার খোদাকে তারা ভুলে हकीकत क्या বসেছে। है? এদের ভাবা मुजाहिद উচিত, इल्ज़ाम চিন্তা করা तराशियां উচিত, करने के প্রণিধান जमात করা উচিত अहमदिया যে हज़रत मसीह আমাদের উপর अलैहिस्सलाम অপবাদ আরোপ করার अपने পরিবর্তে एक इल्हाम का বাস্তবতা जिक्र কি,
نے اپنے ایک نام کا ذکر کیا ہے ایک جگہ হযরত মসিহ মাউদ فرمایا আলাইহিস সালাম اس کی وضاحت کرتے এক ہوئے জায়গায় তার এক ইলহামের কথা پہلے উল্লেখ করেছেন। میں اس الہام کا ذکر کر دیتا ব্যাখ্যায় ہوں তিনি বলছেন
آپ نے فرمایا یہ الہام ہوا مجھے প্রথমে আমি সেই ইলহাম کہ صلی علی محمد তিনি বলছেন و আমার آل প্রতি ইলহাম محمد হয়েছে سید ولد آدم و خاتم النبیین اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. আদম সন্তানদের فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے সাল্লাল্লাহু আলাইহি کہ ওয়াসাল্লাম سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے توفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے. পুরস্কার তার فرمایا سبحان লাভ اللہ হয় এবং তাকে اس سرور ভালোবাসা کائنات کے حضرت احدیت میں یعنی خدا تعالیٰ کے ہاں کیا اعلیٰ مراتب ہے দরবারে اور کس قسم کا قرب ہے মহান اس মর্যাদা کا کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے নৈকট্য তিনি তারা লাভ اور اس করেছেন کا যে خادم তাকে যে ایک ভালোবাসে دنیا کا সে مخدوم খোদার بن جاتا ہے. প্রেমাস্পদ হয়ে যায় آپ فرماتے ہیں তার اس مقام میں সেবক সারা مجھے পৃথিবীর সেবাধন্য হয়. তিনি বলছেন ایک رات یہ بات نے فرمایا یاد آیا مجھے کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا মনে পড়লো এক کہ রাতে دل و جان اس سے معطر ہو گیا. এত অজস্র ধারায় اسی رات দরুদ خواب میں পাঠ دیکھا করে যে আমার অন্তর کہ آب زلال کی شکل پر বিমোহিত হয়ে যায়. فرشتے সেরাতে نور کی স্বপ্নে مشقیں দেখি اس عاجز کے مکان میں لیا সুপেয় পানের فرشت ন্যায় اور ایک نے নূরের ان মশক میں سے کہا ফেরেশতাই অধমের کہ یہ ঘরে وہی নিয়ে برکات আসে. ہیں جو তাদের تو نے একজন বলে, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف এটি সেই بھیجی تھی. কল্যাণ রাজি যা তুমি اور মোহাম্মদ ایسا ہی عجیب সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ایک اور প্রতি قصہ یاد آیا প্রেরণ کہ করেছো. ایک مرتبہ الہام ہوا আরো একটি جس کے معنی یہ বিস্ময়কর تھے কথা মনে পড়লো. کہ ملائے একবার اعلیٰ ইলহাম کے হলো, لوگ خصومت میں ہیں সেই এলহামের یعنی অর্থ হলো ঊর্ধ্বলোকের ارادہ الہی সৃষ্টি احیاء دین کے لیے جوش میں ہے. لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر সঞ্জীবিত করার জন্য شخص খোদার وہی প্রবল کی ইচ্ছা تعین نہیں পরিলক্ষিত ظاہر نہیں হচ্ছে, ہوئی. কিন্তু ঊর্ধ্বলোকে اس এখনো لیے وہ اختلاف میں কে ہے. সঞ্জীবিত اسی করবে اسنا میں خواب میں دیکھا নির্ধারিত হয়নি, তাই তাদের کہ لوگ মাঝে ایک وہی کی মতভেদ تلاش রয়েছে. کرتے پھرتے তখন ہیں স্বপ্নে দেখি اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا মানুষের ধর্মের اور اشارے سے اس نے کہا هذا رجل রয়েছে. তখন এক يحب ব্যক্তি رسول আমার اللہ সামনে আসে আর یعنی আমার یہ وہ দিকে آدمی ہے ইঙ্গিত করে বলে যে کہ رسول হাযা اللہ صلی রাজুলুন اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا রাসূল ہے. আল্লাহ. اور অর্থাৎ اسی ইনি قول সেই سے یہ ব্যক্তি مطلب تھا যিনি کہ মোহাম্মদ شرط রাসূলুল্লাহ اعظم সাল্লাল্লাহু اس আলাইহি عہد ওয়াসাল্লামকে عہدہ ভালোবাসে. کی এই কথার অর্থ محبت হলো رسول ہے. এই পদ سو وہ লাভের اس شخص সবচেয়ে میں বড় متحقق শর্ত ہے. হলো রসূল یعنی প্রেম. مجھے جو کچھ ملا তা এই اور جو ব্যক্তির مقام মাঝে পূর্ণ مجھے اللہ মাত্রায় تعالیٰ বিদ্যমান, دینا অর্থাৎ چاہتا تھا বিদ্যমান, অর্থাৎ وہ اس لیے আমি تھا যা কিছু পেয়েছি আল্লাহ کہ তাআলা میں আমাকে رسول যে پاک পদমর্যাদা صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر দিতে رہا ہوں. চাচ্ছিলেন তা শুধু এই صرف কারণে محبت کا دعویٰ نہیں کرتا হযরত মুহাম্মদ بلکہ সাল্লাল্লাহু میرا আলাইহি دل ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি اس ভালোবাসি. محبت سے শুধু ভালোবাসার کھل کھل দাবি بھرا করি না, ہوا. বরং اور ایسا ہی আমার الہام ذکر হৃদয় والا میں এই جو علیہ رسول ভালোবাসায় پر درود কানায় بھیجنے کا কানায় حکم ভরা. ہے. اس একইভাবে میں بھی উপরে یہی سر ہے উল্লেখিত এলহামে کہ افاظہ রসূলের انوار প্রতি الہی দরুদ میں প্রেরণের محبت যে اہل بیت কথা کو بھی রয়েছে তার نہایت রহস্য হলো عظیم دخل ہے. নবুয়তের কল্যাণ রাজে যদি লাভ করতে اور হয় یہ তাহলে ہے عشق و আহলে محبت کی বাইতের داستان ভালোবাসারও کہ صرف একটা رسول اللہ অসাধারণ صلی اللہ علیہ ভূমিকা وسلم রয়েছে. سے এই হলো زبانی প্রেম دعویٰ এবং نہیں ہے ভালোবাসার عشق کا, কাহিনী. بلکہ آپ سے محبت و عشق بھی মৌখিক کرنا ہے اور ভালোবাসার آپ দাবি کے নয়, মহানবীর اہل প্রতি, بیت سے بھی বরং عشق و محبت ہو. তাকে ভালোবাসতে یہ হবে, بھی ضروری ہے. বরং তার اور جو شخص আহলে حضرت বাইত, احادیت کے তার مقربین পরিবার میں داخل পরিজনকে ہوتا ہے ভালোবাসতে হবে, এটি وہ আবশ্যক. انہی طیبین যে ব্যক্তি খোদার طاہرین کی নৈকট্য وراثت প্রাপ্তদের پاتا ہے অন্তর্ভুক্ত হয় اور تمام সেই সব علوم و معارف میں পবিত্র ان کا লোকদের وارث ہے. ভালোবাসার কল্যাণে তা লাভ پھر করে ایک موقع پر قرآن کریم کی عظمت اور آن জ্ঞান حضرت এবং صلی اللہ علیہ তত্ত্বে وسلم کے مقام و তাদের مرتبہ کا ذکر উত্তরাধিকারী فرماتے হয়. ہوئے একবার آپ فرماتے ہیں কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব قرآن شریف کی এবং মহানবীর মাহাত্ম্য উল্লেখ زبردست করতে طاقت গিয়ে میں سے তিনি বলেন ایک یہ طاقت ہے কোরআনের کہ اس کی অসাধারণ پیروی کرنے والے کو প্রভাবের মাঝে معجزات اور خارق دیے কোরআনের جاتے ہیں অনুসারীদেরকে اور وہ মুজিজা اس کثرت سے ہوتے ہیں নিদর্শনাবলী کہ دنیا ان کا ধন্য করা مقابلہ হয়. نہیں کر سکتی. আর چنانچہ میں یہی دعویٰ رکھتا ہوں তাদের اور প্রতি بلند آواز হয়ে سے থাকে کہتا যে ہوں পৃথিবী তাদের کہ মোকাবেলায় اگر دنیا کے দাঁড়াতে পারে تمام না. مخالف আমি এই দাবি کیا রাখি مشرق আর ডঙ্কার اور کیا চোটে مغرب বলবো যে کے পৃথিবীর সব বিরোধী ایک তারা میدان میں প্রাচ্যে جمع ہو বসবাস جائیں করুক বা প্রতীচ্ছে اور نشانوں اور خوارق میں مجھ সবাই سے যদি مقابلہ এক کرنا ময়দানে چاہیں সমবেত হয় تو میں خدا আর تعالیٰ کی فضل سے নিদর্শনাবলী اور توفیق আর سے মুজিজার سب پر غالب ক্ষেত্রে رہوں আমার گا. اور یہ মোকাবেলা غلبہ করতে চাই, তাহলে اس আমি وجہ سے আল্লাহ نہیں তাআলার ہوگا প্রদত্ত کہ میری তৌফিকে روح সবার میں উপর کچھ জয়যুক্ত زیادہ হব. طاقت ہے, আর এই بلکہ বিজয় اس وجہ سے ہوگا এই কারণে হবে کہ না যে خدا আমার نے چاہا আত্মায় ہے অস্বাভাবিক اس কোনো کلام শক্তি আছে, বরং এই কারণে اس کے হবে کلام قرآن کہ شریف اللہ کی تعالیٰ زبردست طاقت اور اس کے তার رسول পবিত্র حضرت محمد বাণী مصطفیٰ কোরআনের صلی اللہ علیہ وسلم کی অসাধারণ روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں ثبوت دوں. এবং তার রাসূল اور اس نے মুহাম্মদ محض اپنے রাসূলুল্লাহর فضل سے نہ میرے আধ্যাত্মিক کسی শক্তি ہنر سے এবং مجھے یہ আধ্যাত্মিক توفیق دی ہے পদমর্যাদার জন্য کہ میں আমি اس کے প্রমাণ عظیم شان দিই। نبی তিনি اور اس کے قوی একান্ত নিজ اور অনুগ্রহে আমাকে طاقتور এই کلام সামর্থ্য کی দান پیروی کرتا করেছেন। ہوں নিঃশক্তি اور বলে اس নয়, سے তার محبت رکھتا ہوں. আমি তার اور وہ অসাধারণ خدا নবী کا کلام এবং তার جس کا অসাধারণ نام قرآن شریف ہے কিতাবের ربانی অনুসরণ طاقتوں করি کا مظہر ہے. এবং একে میں اس ভালোবাসি پر আর ایمان খোদার لاتا গ্রন্থ ہوں. যার নাম কোরআন, এটি অসীম শক্তির বিকাশ স্থল. آپ আমি نے এর প্রতি مخالفین ঈমান اسلام আনি। کے سامنے ہر آن
তিনি حضرت صلی اللہ علیہ ইসলামের وسلم বিরোধীদের کی برتری সামনে ثابت کرنی প্রতিটি মুহূর্ত ثابت প্রতিটি ক্ষণ فرمائی۔ সর্বত্র মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব یہ প্রমাণ جو করেছেন। آپ نے تحریر فرمایا، আমি এখন جو میں نے যা پڑھا ہے পড়লাম ابھی، আপনাদের یہ آپ کی সামনে زندگی کی آخری زمانی এটি کتابوں میں سے তার ایک کتاب میں ہے، জীবনের শেষ بلکہ آخری کتاب ہے۔ গ্রন্থাবলীর اب একটি اس میں جو دعویٰ آپ نے فرمایا، তার সর্বশেষ یہ الزام لگانے গ্রন্থে والے کہتے ہیں বা کہ কিতাবে نعوذ باللہ পুস্তিকা এটি آپ نے লেখা شروع আছে, میں যারা تو محبت অপবাদ کا আরোপ اظہار করে, کیا তারা বলে যে اور بعد میں اپنا নাউজুবিল্লাহ, دعویٰ کر প্রথম کے থেকে তো তিনি اس মহানবীর محبت প্রতি پر ভালোবাসা بٹا لگا دیا، প্রকাশ করেছেন, কিন্তু اس کی نفی পরবর্তীতে کر دی نعوذ باللہ۔ মসিহ মাহদী হওয়ার দাবি نہیں، করে এই ভালোবাসাকে اور کبھی তিনি نہیں، কলঙ্কিত کبھی করেছেন। آپ نے حضرت না, صلی اللہ علیہ وسلم কখনো کے নয়। مقام و مرتبہ کی نفی نہیں کی۔ তিনি কখনো یہ حوالہ ہی اس بات کا মহানবীর ثبوت ہے পবিত্র মর্যাদা کہ آپ علیہ অস্বীকার السلام করেননি। آخر এই وقت تک উদ্ধৃতি حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ভালোবাসার میں سچ পরম کہتا মার্গে ہوں উপনীত ছিলেন। اور اپنے তিনি تجربے আরো سے বলেন, کہتا ہوں کہ کوئی আমি شخص সত্য করে বলছি حقیقی نیکی আর আমার کرنے والا অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে اور বলছি, خدا تعالیٰ کی কোনো رضا ব্যক্তি کو পাنے والا نہیں ٹھہر কর্মশীল سکتا، اور ان انعاموں و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کی تزکیہ نفس میں ملتے ہیں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فرمایا کہ میری اتباع کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بس آپ نے فرمایا یہ ہے وہ راز جس کو میں نے پایا، اور اسی راز پر انسان عمل کرے تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے نادان مخالفوں کو خدا روز بروز انواع و اقسام کے نشانات دکھانے سے ذلیل کرتا جاتا ہے، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مخاطبہ کیا، اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی اس شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا، مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، اور بجوز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی، اور چونکہ میں محض ذل ہوں اور امتی ہوں، اس لیے جناب کی اس سے کچھ کثر شان نہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ اور اسی بات پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ذل ہوں، اور جو نبوت مجھ پہ ظاہر ہوئی ہے یہ وہی محمدی نبوت۔ یہ الزام لگانے والے کچھ تو عقل سے کام ہے۔ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ نبوت محمدیہ کو، شریعت محمدیہ کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے وعدے کے مطابق، اور وہی شریعت اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت تھی، اس کو مسیح موعود کے ذریعے سے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے سامان فرمایا۔ اشاعت اسلام کے کام مسیح موعود کے ذمہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ قرآن کریم میں وآخرین منہم لما یہلکوا بہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جماعت کی ترقی اللہ تعالیٰ کی تعداد کا ثبوت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کے دعوے کی نہ صرف تائید فرما رہا ہے بلکہ آپ کی مدد فرما رہا ہے، اور خود اس نے اس جماعت کو سنبھالا، ورنہ مخالفین جس زور سے اس جماعت کو تباہ کرنے پر چلے ہوئے ہیں
وہ کب کا اس کو تباہ کر چکے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے زور پر قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علم و عمل صدق و سواتن دکھایا اور انسان کامل کہلایا. وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، وہ کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس نے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت سے برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا. وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو. اگر یہ عظیم شان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرر اور وجیہ اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے. یہ اس نبی کا احسان ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ جو اقتباس ہے اس کے آپ نے لکھا وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ نے ایک موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کی جائے. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، حالانکہ چاہیے کہ مردے کے حق میں دعا کریں. اب بتائیں کہ جو رسومات کرنے والے ہیں وہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو پیر و فقیروں کی عجیب عجیب باتیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے مزاروں پر سجدے کرتے ہیں، وہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان باتوں پر عمل کر کے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ان بدعات سے دور کرنے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ رسومات کی بجاوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حد تک بھی کی جاتی ہے. جو نئی نئی رسمیں پیدا کر لی ہیں یہ صرف آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لحاظ سے آپ کی حد تک ہے. اب جنہوں نے حد تک رسول کے قانون پاس کیے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ان بدعات میں ملوث ہیں. یہ حد تک کس طرح کی جاتی ہے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی؟ اب یہ بتائیں جو رسومات کرنے والے ہیں کہ کون حد تک کر رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے یا آپ کے انکار کرنے والے؟ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا اور آپ کی توہین کی. اور احمدی بھی جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اس حوالے سے توہین کے مرتکب ہیں اور قابل سزا ہے. اس کا جواب تو میں پہلے دے آیا ہوں، بعض حوالے آپ کے پیش کیے میں نے پہلے کہ جو آپ نے پایا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہی پایا ہے، نہ کہ کوئی اپنی چیز ہے. اس کا ایک جگہ جواب آپ نے اس طرح دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہم توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہیں بلکہ تم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کم کرنے والے ہیں. دروازے بند کرتے ہو، ان سب دروازوں کو بند کرتے ہو جو آپ کے مقام سے اور آپ کے طفیل سے دنیا کو یا کسی بھی شخص کو مل سکتا ہے. اور فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ دروازہ مکالمات و مخاطبات کا اس وجہ سے بند ہو گیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد یہ فیض اور فضل بند ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی عقل اور علم پر افسوس آتا ہے
یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر کے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو کم کرنے والے بن رہے ہیں، اور یہ حد تک کہ رسول کرنے والے بن رہے ہیں، کیونکہ نبی کی آمد اور بعثت تو اس غرض کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایک یقین اور بصیرت پیدا ہو اور ایسا ایمان ہو جو لذیذ ہو، اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اس کی قدرتوں اور صفات کی تجلی کو انسان مشاہدہ کرے، اور اس کا ذریعہ بھی اس کے مکالمات، مخاطبات اور خوارق عادات ہیں۔ لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر بعثت سے فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز قدر نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کو بالکل نہیں سمجھا، ورنہ اس قسم کے بیہودہ خیالات یہ نہ تراشتے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ان باتوں کرنے سے تم لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کر رہے ہو، یہ تو خود حد تک کر رہے ہو تم لوگ، کیونکہ جسمانی اولاد کی نفی تو قرآن شریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسمانی اولاد نہیں ہے اور روحانی اولاد کی یہ نفی کرتے ہیں، تو باقی کیا رہا؟ فرمایا کیوں غلط باتیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے اس آیت سے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کمال اور آپ کی قوت قدسیہ کا زبردست اثر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد اور روحانی تاثیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آئندہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور اسی حالت میں مل سکتی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں کھویا جاوے اور فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کر لے، بدوں اس کے نہیں۔ اور اگر اس کے سوا کوئی شخص ادعائے نبوت کرے تو کذاب ہوگا، اس لیے نبوت مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی ایسا نبی جو بجوز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ورزش شریعت یعنی شریعت پر عمل کرنے سے اور فنا فی الرسول ہونے کے مستقل نبی صاحب شریعت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور آپ کی امتی کامل متبعین کے لیے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اس لیے ابراہیم نے انبیاء میں یہ درج ہے، اپنے حوالہ دیا اپنی کتاب کا، پہلی کتاب کا، کہ کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تبارک من علم و تعلم، یعنی جو مخاطبات مکالمات کا شرف مجھے دیا گیا ہے یہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تو فعل ہے، اور اسی لیے یہ آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جس قدر یعنی جو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے، یہ مجھ سے مکالمہ مخاطبہ کر رہا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہی ہو رہا ہے، اور گویا کہ آپ کی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس ذریعے سے جس نے اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ تکمیل اشاعت کا وعدہ کیا تھا، اور تکمیل اشاعت ہو رہی ہے مسلم وسلم کے ذریعے سے ہدایت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس زمانے میں آپ کے بھیجے ہوئے غلام صادق کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جس قدر تاثیرات اور برکات و انوار ہیں وہ آپ ہی کی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں آپ ہی کے انوار و برکات ہیں جن کو میں آگے پھیلا رہا ہوں۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی نبوت ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی نہ ہو۔ ہمارے مخالف رائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے آنا، وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے۔
اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بات ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمام شرف مجھے صرف ایک نبی ہی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کی علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو زندہ ہونے کی علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے دیکھ لیا، اور وہ وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے ہمارے پر محض اسی نبوت کی برکت سے کھولا گیا، اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں، ہم نے اس نبی کے ذریعے سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ پھر آپ اپنے عقیدے کے متعلق اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی کتاب بجوز قرآن شریف نہیں ہے، اور ہمارا کوئی رسول بجوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجوز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجوز خاتم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف منسوب کرے وہ ہم پر افتراء کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیض برکات پاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں فیض معارف ملتا ہے۔ سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کچھ، ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت جماعت احمدیہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نظارے دکھا رہا ہے اپنی تائیدات، وہ اس بات کا ثبوت ہیں۔ ہزاروں لاکھوں آدمی ہر سال جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کر کے مسیح موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ روس میں، امریکہ میں، عرب ممالک میں، افریقہ میں، ہزاروں جگہوں پر، ایشیا میں لوگ یہ خط لکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی، کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے والے ہیں، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اس کو پھیلانے والے ہیں۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا، جو تحریر فرمایا، اس کی تائید میں سینکڑوں واقعات آپ کی زندگی میں بعض میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں فری وقتوں میں۔ ایک موقع پر عیسائیوں کی طرف سے ایک مباحثہ کے بعد ایک دعوت میں آپ کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن صرف اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہ دعوت ٹھکرا دی کہ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں جون 1893 میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک مارکۃ الآراء مباحثہ ہوا۔ 15 روز بحث کے بعد عیسائیوں کے منصب اعلیٰ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی جانب سے ایک چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا، اور ان لوگوں نے حضرت اقدس اور آپ کے ساتھیوں کو بھی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے محض اس وجہ سے کہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے حرمتی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، اور مجھے چائے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے غلط عقائد کی تردید کریں۔ ہاں، عقائد کی تردید میں بحث ہے، مناظرہ ہے تو اور بات ہے، لیکن ہم کھانا پینا نہیں ان کے ساتھ کر سکتے۔ جو اس طرح گالیاں دینے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ترازی کرنے والے، کوئی عقل کا اندھا انسان ہی ہے
এবং ایسا এভাবে جو یہ باتیں سن کر بھی کہے কোনো کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، বলবে যে یا হযরত মসিহ جماعت মাউদ احمدیہ کسی আলাইহিস فرد کے সালাম دل میں অবমাননা ہلکا করতেন سا বা জামাত ایک شوشہ بھر আহমদিয়ার بھی কোনো ব্যক্তির یہ خیال ہے হৃদয়ে کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی طرح بھی کم ہے۔ বিন্দু মাত্র اپنے آقا و এই مطاع ধারণা বিরাজ করতে صلی পারে اللہ যে علیہ وسلم سے মহানবীর عشق و محبت کا ایک واقعہ یوں ہے পদমর্যাদা কোনোভাবে جس سے آپ کی دلی খাটো کیفیت کا তার اظہار ہوتا ہے۔ তার নেতার باہر প্রতি ভালোবাসার بعض একটি دفعہ انسان کہہ سکتا ঘটনা ہے রয়েছে যার کہ মাধ্যমে তার دکھاوے کا হৃদয়ের اظہار ہے، চিত্র لیکن اندر بیٹھ کے علیحدگی میں بیٹھ পারে যে کے এটি جس طرح آپ کے جذبات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے تعلق میں تھے، اس کا بھی ایک واقعہ سن لیں۔ এবং তার حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت میں مسجد مبارک میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکیلے گنگناتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹہلتے بھی جاتے تھے۔ كنت السواد لناظري وعمي عليك الناظر ناظر من شاء بعدك فليمت وعليك كنت وحاضر۔ کہتے ہیں کہ میری آہٹ سن کر حضرت صاحب نے اپنے چہرے پر سے چہرہ ڈھانپا ہوا رومال سے، رومال والا ہاتھ اٹھا لیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت حسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور گویا آپ کے درباری شاعر تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ شعر کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو میری آنکھ کی پتلی تھی، بس تیری موت سے میری آنکھ اندھی ہو گئی، اب تیرے بعد جو چاہے مرے مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو بس تیری موت کا ڈر تھا جو واقع ہو چکی۔ اس شعر کہنے والے کی محبت کا اندازہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے مگر اس شخص کے سمندر عشق کی تہ کو کون پہنچا جو اس واقعے کے 1300 سال بعد انتہائی بعد تنہائی میں، جبکہ اسے خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ شعر پڑھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بہہ نکلتا ہے۔ اور وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کی آنکھیں بات بات پر آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، بلکہ وہ شخص ہے جس پر اس کی زندگی میں مصائب کا پہاڑ ٹوٹے اور غم و علم کی آندھیاں چلیں، مگر اس کی آنکھوں نے اس کے جذبات قلب کی کبھی وہ ماضی نہیں۔ پھر ایک موقع پر پیر سراج الحق صاحب کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلم والے کو میرے سامنے پڑھا اور مجھے سنا کر فرمایا کہ کاش حسان کا یہ شعر میرا ہوتا اور میرے تمام شعر حسان کے ہوتے، پھر آپ چشم پر آب ہو گئے۔ اس وقت حضرت نے شعر کئی بار پڑھا جو انہوں نے کوئی پڑھ کے سنایا۔ حضرت شیرین صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حسان بن ثابت کے شعر کے متعلق پیر سراج الحق صاحب سے جو الفاظ فرمائے وہ ایک خاص قسم کی قلبی کیفیت کے مظہر ہیں جو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے دل پر طاری ہو گئی، ورنہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت چھلکتی ہے اس کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی، اور کسی دوسرے کے کلام میں عشق کا وہ معیار نظر نہیں آتا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظر آتا ہے۔ کیا ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ کاش کے عقل کے اندروں کو عقل آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہی تھا، اس کی وجہ سے آپ نے ایک موقع پر عرب کے رہنے والوں سے جس طرح محبت کا اظہار کیا وہ ایک غیر معمولی اظہار ہے، اور آپ پر الزام لگانے والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور عرب دنیا کے لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ عربی کے الفاظ میں آپ نے یہ خط لکھا تھا، لیکن میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے خط میں فرمایا اس خط کا ایک ایک حرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں السلام علیکم عرب کے خالص لوگوں، یعنی خالصتاً عربی لوگوں، خالص عربی لوگوں، نیک اور بزرگ لوگوں، سلام تم پر سلام۔ اے نبی کریم کی زمین اور بیت اللہ عظیم کے پڑوس میں رہنے والوں، تم اسلام کی بہترین امت ہو اور اس بلند خدا کا سب سے بہتر گروہ ہو، کوئی قوم تمہاری شان کو نہیں پہنچ سکتی۔ یقیناً تم شرف بزرگی
اور منزلت میں بڑھ کر ہو. কোনো জাতি تمہارے لیے মর্যাদা یہی যাদের فخر সমান کافی হতে পারে ہے না, کہ মর্যাদায় اللہ তোমরা نے সমান حضرت آدم سے এই جو গর্বই وہی شروع کی তোমাদের জন্য اس کو اس نبی پر ختم کیا جو تم میں سے تھا جو تم میں سے تھے اور تمہاری زمین সমাপ্ত করেছেন যিনি ان کا তোমাদেরই وطن ان کی پناہ اور جائے پیدائش تھی. স্বদেশ اور تمہیں معلوم তার ہے স্বদেশ کہ وہ এবং نبی کون তার ہے. وہ محمد জন্মস্থল তার আশ্রয়স্থল صلی اللہ তোমরা علیہ কি জানো وسلم সেই নবীকে برگزیدوں کا সেই নবী سردار حضرت انبیاء کا محمد فخر صلی اللہ خاتم علیہ الرسل وسلم جنہیں اور سب منوبر سردار مخلوق کا نبیদের امام ہے. خاتم ان کا المرسلین احسان زمین پر چلنے والے ہر انسان پر ثابت ہے. নেতা এবং ইমাম آپ کی وحی نے رموز পৃষ্ঠে বিচরণকারী رموز প্রতিটি মানুষের معانی اور উপর بلند তার نکات প্রমাণিত তার جو گم شدہ وحی تھے ان سب کو রূপকের پا لیا. জ্ঞান এবং یقیناً হারিয়ে যাওয়া آپ গুণযুক্ত صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے সবাই معارف আলোকিত حقائق کے প্রণীত راستے ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু اور আলাইহি ہدایت کے ওয়াসাল্লাম طریقے جو তত্ত্বজ্ঞান ও ناپید ہو گئے সত্যের تھے ان کو اثر نو زندہ ও کیا. তার হেদায়েতের اے পথ اللہ হারিয়ে تعالیٰ গিয়েছিল সেগুলো اے اللہ নতুনভাবে জীবিত ان پر করেছেন। اپنا হে اتنا আল্লাহ, درود اور سلام তার اور برکات প্রতি نازل فرما সে جتنے পরিমাণ زمین کے দরুদ, قطرے শান্তি এবং زمین আশীষ کے বর্ষণ ذرے করো যতটা جتنے اس میں رہنے ভূপৃষ্ঠে والے পানির বিন্দু زندہ রয়েছে, اجسام اور যতটা جتنے اس میں পৃথিবীর مدفون অনুপরমাণু ہیں রয়েছে, آپ کو اتنی যত برکتیں জীবিত এবং عطا کر কবরস্থ جتنے জীব آسمان میں রয়েছে, ذرے جو আকাশে ظاہر اور مخفی ہیں যত اور ان کو ہماری طرف প্রকাশিত سے এবং اتنا سلام অপ্রকাশিত پہنچا جس سے অনুপরমাণু آسمان کے রয়েছে, সে کنارے بھر পরিমাণ جائیں. আশীষ এবং কল্যাণ خوش বর্ষণ قسمت ہے করো وہ আমাদের قوم পক্ষ جس نے থেকে, محمد তাদের সে صلی পরিমাণ اللہ علیہ وسلم کا সালাম جوا প্রেরণ اپنے করো যার کندھے پر মাধ্যমে رکھ আকাশ لیا. পৃথিবীর প্রান্ত ভরে مبارک ہے যাবে। وہ دل সৌভাগ্যশালী جو সেই ان জাতি تک যারা پہنچا মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ اور ان আনুগত্য سے مل گیا ধার্য করেছে। اور ان کی محبت میں কল্যাণময় فنا সে ہو হৃদয় گئی. যা তার اے সাথে اس سرزمین মিলিত کے হয়েছে باسیوں, এবং তার ভালোবাসায় عربوں کو বিলীন متخلص হয়েছে। فرماتے ہیں اے اس হে سرزمین کے আরবের باسیوں অধিবাসীগণ, جن کو محمد আরবের সম্বোধন مصطفیٰ করে صلی اللہ علیہ বলছেন, وسلم کے হে قدموں نے رونق এদেশের بخشی, অধিবাসীগণ, اللہ تم پر رحم যাদেরকে کرے মোহাম্মদ اور تم سے রাসূলুল্লাহর راضی পবিত্র ہو চরণ সৌন্দর্য اور দান تم کو করেছে। আল্লাহ তোমাদের راضی প্রতি رکھے. করুণা করুন, میں কৃপা করুন, تمہیں তোমাদের প্রতি تمہارے সন্তুষ্ট بارے হন میں اچھا جان رکھتا ہوں. এবং اے اللہ کے بندو, সন্তুষ্ট রাখুন। میری روح তোমাদের میں সম্পর্কে আমি ভালো تمہاری ধারণা রাখি। ملاقات হে کے لیے আল্লাহর بڑی বান্দাগণ, تشنگی ہے. میں تمہارے আমার ملکوں کی اور আত্মায় تمہاری তোমাদের جمعیت সাথে کی সাক্ষাতের برکات এক دیکھنے کا সীমাহীন مشتاق পিপাসা বিরাজমান। تا اس আমি زمین کو তোমাদের দেশের دیکھوں এবং جس کو তোমাদের مخلوق کے লোকদের বরকত سردار এবং کے قدموں আশীষ نے দেখার چھوا গভীর اور আগ্রহ اس রাখি। مٹی کے সে سر দেশ میں দেখতে চাই اپنی যে آنکھوں میں দেশকে لگاؤں, সে اس রসুলের زمین کی পদধূলি صلاحیتوں ধন্য اور করেছে صلحاء এবং کو ملوں. সে দেশের بس ধুলাবালিকে یہ আমি ہے وہ চোখের دلی সুরমা বানাতে کیفیت চাই। جس সে کا দেশের اظہار পূর্ণ آپ نے এবং فرمایا. পূর্ণবান লোকদেরকে کاش کہ আমি آج کل عرب کے দেখতে مسلمانوں চাই, کو بھی তাদের সাথে মিলিত اس হতে চাই। نصیحت এই پر হলো عمل সেই کرنے کی ভালোবাসা توفیق যার ملے তিনি اور বহিঃপ্রকাশ اپنے عملوں کو ঘটিয়েছেন। اس قابل আমাদের بنائیں আকুতি যে کہ وہ আরবের آن লোকেরা حضرت যেন এর صلی উপর اللہ আমল علیہ وسلم করার کے তৌফিক পায়, নিজেদের حقیقی কর্ম ماننے যেন والوں اور তাদের آپ کی কর্ম امت যেন کے এমন حقیقی হয় پیروی যার کرنے ফলে والوں তারা میں شامل ہو মহানবীর جائیں, প্রকৃত آپ کی মান্যকারী شریعت پر صحیح এবং طور তার پر عمل উম্মতের کرنے والوں میں প্রকৃত شامل ہو جائیں. অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার শরীয়তের উপর প্রকৃত تبھی অর্থে وہ اپنے اس مقام کو যেন پا তারা سکتے ہیں جو ان سے আমলকারী کھویا হয়। گیا. কেবল তবেই دشمنوں کی তারা دشنام دہی তাদের پر হারিয়ে ایک যাওয়া موقع پر ঐতিহ্য اپنے دل পুনরুদ্ধার করতে اپنے পারবে। دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے অপলাপ সুরে آپ نے اس একবার طرح فرمایا তিনি তার کہ دل رو رو کر হৃদয়ের আবেগের یہ گواہی বহিঃপ্রকাশ دیتا ہے এভাবে করেছেন, کہ اگر یہ لوگ আমার হৃদয়ে ہمارے بچوں کو কেঁদে কেঁদে ہماری সাক্ষ্য آنکھوں کے দেয় سامنے قتل যে کرتے যদি এরা اور আমাদের সন্তানদের ہمارے আমাদের جانی চোখের اور সামনে دلی عزیزوں کو جو হত্যা دنیا করে کے আর عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر আমাদের ڈالتے প্রিয়জনদের اور ہمیں بڑی অর্থাৎ ذلت سے جان سے আত্মীয়-স্বজনদের مارتے টুকরো টুকরো اور করে ہمارے ফেলে تمام اموال আর پر قبضہ আমাদেরকে کر لیتے লাঞ্ছনার تو সাথে واللہ হত্যা করে ثم আর واللہ আমাদের সকল ধন ہمیں رنج نہ সম্পদ ہوتا কুক্ষিগত করে, তাহলে اور اس قدر کبھی دل نہ خدار دکھتا قسم আমরা جو ان گالیوں اور দুঃখ اس পেতাম توہین না। سے جو ہمارے আর رسول কখনো আমাদের کریم হৃদয় کی کی ততটা گئی ব্যথিত ہیں হতো না, دل যতটা دکھا. এই গালি এবং আমাদের রাসূল کیا یہ সাল্লাল্লাহু الفاظ আলাইহি توہین کرنے ওয়াসাল্লামের والے কারণে کے ہیں؟ আমরা মর্মযাতনায় الزام لگانے ভুগি। والے এই کچھ تو শব্দগুলো سوچیں, কি রাসূল کچھ তো غور کریں. অপমানকারীর بس শব্দ ہے وہ হতে পারে, مخالفین যারা احمدیہ অপমানকারী করে তাদের কিছুটা ভাবা جو উচিত, حضرت কিছুটা محمد চিন্তা করা مصطفیٰ উচিত। صلی হে اللہ علیہ وسلم کی আহমদীয়তের امت میں سے ہو, শত্রুরা, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, ইসলামের যারা غور অভ্যর্থ کرو, হওয়ার দাবি করো, سوچو যারা তাকে کہ ভালোবাসার تمہاری দাবি بلا করো, وجہ کی একটু ভাবো, مخالفت একটু চিন্তা اللہ করো, تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے. তোমাদের নিরর্থক অনর্থক آج کل جو حالات ہیں বিরোধিতা কোথাও ان খোদার دیکھو کہ کہیں یہ অসন্তুষ্টির مخالفت কারণ যেন না اس হয়। وجہ سے تو বর্তমানে نہیں বিরাজমান کہ পরিস্থিতি کہیں یہ নিয়ে مخالفت চিন্তা করো جو যে تمہاری কোথাও ہو رہی ہے তোমাদের اس وجہ سے এই نہیں ہو যে رہی, বিরোধিতা হচ্ছে کہ تم کیا এটি کر رہے ہو এই কারণে اس নয় کے তো, نتائج اس وجہ سے تو نہیں پیدا ہو رہے. অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের کچھ تو কারণে غور নয় তো, کرو. এই جہاں ফলাফল تک এই ہمارا কারণে প্রকাশ مسلمانوں পাচ্ছে سے না তো, تعلق ہے কিছুটা ভাবো, اور কিছুটা ہمدردی کا চিন্তা করো। تعلق ہے, ہم حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر پر عمل کرنے والے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار,
যে হে آخر আমার کنن হৃদয় دعوی حب پیغمبروں کہ اے دل কিছুটা تو ان لوگوں کا لحاظ ভালো। رکھ দেখো এরা کیونکہ آخر যাই میرے হোক না پیغمبر কেন, کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم تو اس لحاظ سے এরা ہر আমার مسلمان سے পয়গম্বরকে যে محبت کرنے والے ভালোবাসার ہیں দাবি রাখে, اور ان এই کی بقا کے দৃষ্টিকোণ لیے থেকে دعا সব گو بھی ہیں, মুসলমানের প্রতি اور جو আমরা کوشش ہو ভালোবাসা سکتی ہے وہ রাখি, بھی کرتے ہیں, তাদের اور ان کے لیے অস্তিত্বের نیک جذبات اور নিশ্চয়তার احساسات رکھتے জন্য ہیں, দোয়া করি এবং ان کے لیے دعائیں যথাসাধ্য کرتے ہیں. চেষ্টাও করি لیکن یہ خود তাদের بھی تو ভালো ہوش চাই, کریں তাদের اور বিষয়ে اللہ আমরা تعالیٰ کی طرف سے সংবেদনশীল, তাদের জন্য بھیجے দোয়া ہوئے করি, কিন্তু آن এটা নিজেদেরও حضرت কিছু صلی করা اللہ علیہ উচিত. وسلم کے غلام আর صادق کی আল্লাহর পক্ষ থেকে تکفیر کرنے کے প্রেরিত بجائے
اس کے پیغام کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کفر کے فتوے لگانے میں جلدی نہ کریں بہرحال ہم تو اس محبت کا دعویٰ مسلمانوں سے کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ ظاہری دعویٰ ہے محبت کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو عقل اور شعور دے اور وہ بلا وجہ کی مخالفت سے باز آئیں سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے بغیر تحقیق کے مخالفت کی کیونکہ اکثریت تو صرف بغیر تحقیق کے مولوی کے کہنے پر مخالفت کرتے ہیں اور مولوی جو ہے وہ بھی پڑھنا نہیں چاہتا غور نہیں کرنا چاہتا اگر غور کرتے پھر اگر دیکھتے کہ اس دعویٰ کرنے والے کے کسی کلام میں توہین رسالت ہے اور اس غور کے بعد اگر کلام سمجھ نہ آتا تو پھر مخالفت نہیں شروع کر دیتے پھر بھی انہوں کو چاہیے تھا پھر احمدیوں سے پوچھتے اس کے بعد پھر اگر تمہیں نظر آتا کہ سب باتیں ناجائز ہیں اور قرآن و حدیث اور شریعت اور آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی ہیں تم مخالفت کا حق رکھتے تھے لیکن کیا تم نے ہمارا دل چیر کر دیکھا تم نے کہ ہمارے دلوں میں آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت ہے کہ نہیں ہے اور کس حد تک ہے اور کس حد تک بھرا ہوا کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم آپ کی آخری شریعت پر کس حد تک ایمان لانے والے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور اس پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والے ہیں بس کچھ تو غور کرو کچھ تو غور کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے یہ اس طرح سوچیں اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ حب پیغمبری کا دعویٰ اپنے ہر عمل سے ثابت کریں جن باتوں کی حضرت مسیح علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے اور بہت جگہ وضاحت فرمائی ہے اس کے علاوہ بھی اس پہ غور کریں اور سوچیں اور اپنے عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عشق و محبت ہے اس میں بڑھتے چلے جائیں اور صرف ہماری زبانی باتیں نہ ہوں ہم نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا ہے ہم اس ماننے کا حق ادا کرنے والے بنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے وہ معیار قائم کریں جو اعلیٰ ترین معیار ہوں اپنا جائزہ لیتے رہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جذبات تھے کیا وہ جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے وہ کوشش کریں جن کا ہم سے مطالبہ کیا گیا اور جو اس کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اس وقت چین سے نہ بیٹھیں جب تک اس مقصد کو حاصل نہ کر لیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قادیان میں جلسے میں شامل ہونے والے ہر فرد کو اپنے زمان میں رکھے اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں ان کو بھی اپنی زمان میں رکھے اور حقیقی طور پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی اور اس کو محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والے اس وقت ہمارے قادیان کے جلسے کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں جلسے ہو رہے ہیں بعض کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں ان میں ٹوگو میں جلسہ ہو رہا ہے مالی میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے آج ان کا آخری دن ہے بورکینا فاسو میں ہو رہا ہے ان کا بھی آخری دن ہے گینی کناکری میں جلسہ ہو رہا ہے ان کا بھی آخری دن ہے نائجر میں جلسہ ہو رہا ہے ان کا بھی آخری دن ہے سینیگال میں ہو رہا ہے ان کا بھی آخری دن ہے گینی بساؤ میں ہو رہا ہے امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں جلسہ ہو رہا ہے یہ سب جلسے جو جلسہ سالانہ ہو رہے ہیں یہ سب اس لیے یہاں جمع ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا میں پہچانے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور وہ سب برکات لے کر جلسے پر جائیں جن برکات کے لینے کے لیے اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں یہاں قادیان میں جو حاضرین انہوں نے بھیجی ہے مجھے وہ اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت 42 ممالک کی نمائندگی وہاں ہو رہی ہے اور 16,091 کی حاضری ہے قادیان کے لحاظ سے اچھی حاضری ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جلسے کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیں شکر
آمین.